तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी मरकज़ की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं जो नए अहदनामे की दूसरी किताब है, और हम इसके 15वें बाब पर पहुँच चुके हैं। लिहाजा हम इस इंजील के इख्तिताम पर पहुँचने वाले हैं। पिछली किस्त में हमने उन पेशियों की बात की जिनसे यीशु सलीब पर जाने से पहले गुजरा, और आज की किस्त में हम बाकी की पेशियों की बात करेंगे जिनसे मसीह गुजरा, और फिर हम सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह की मौत की बात करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं, और अपने आप को तैयार करें आज के पैगाम के लिए, क्योंकि ये उस अजीम तरीन काम के मुतल्लिक है जो ज़मीन पर हुआ, जो कि मसीह की सलीबी मौत है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 15वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं इसकी चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीयों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातूस के हवाले किया। और पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तो खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातूस ने उससे दोबारा सवाल करके कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता? देखिए, तुझ पर कई बातों का इल्जाम लगाते हैं। यीशु ने फिर भी कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातूस ने ताज्जुब किया, और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए वो अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है हमारे लिए कर। पिलातूस ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातूस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातूस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? फिर वो चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातूस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातूस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि वो मसलूब हो। दर हकीकत भाई यूसुफ, ये अल्फाज हमें खुदावंद के आगे झुक जाने पर उभारते हैं। मसीह यीशु पिलातूस के सामने एक ऐसी पेशी में खड़ा हुआ जो नाइंसाफी पर मबनी थी। लिहाजा सबसे पहले मुझे बताइए कि 35 पिलातूस का किरदार कैसा था जिसके आगे मसीह खड़ा हुआ। पिलातुस वो था जब यहूदिया पर हुकूमत करने में नाकाम रहे, जिनकी नुमाइंदगी हेरोदीस और उसका बेटा अरकलियास कर रहे थे, और रोमियो को एक रोमी गवर्नर तायनात करने के लिए मजबूर किया गया बजाय उन बादशाहों के जो वहां मौजूद थे। उस वक्त यहूदिया में कोई बादशाह ना था, बल्कि वहां एक गवर्नर था जो पिलातुस था। जैसा कि हम तारीख में देखते हैं, एक नफाखोर शख्स, मतलब कि वो एक बुरा शख्स था जो इंसाफ नहीं करता था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है उसकी बीवी, जिसका हम मत्ती के 27वें बाब में पढ़ते हैं, और उसका नाम प्रोक्यूला था, जो कि एक खुदापरस्त खातून थी। और उसने हेरोदिस को खबरदार किया कि तू इस बुरे गुनाह में ना पड़, लेकिन अफसोस
وہ بھیڑ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اگر یوحنا 12 کی زبان میں کہوں، اس نے انسان سے تعریف پانے کو خدا سے تعریف پانے سے بہتر سمجھا، کیونکہ وہ آدمی سے تعریف پانا چاہتا تھا اور اپنے تخت سے پیار کرتا تھا، اور اس نے اس شخص کو قربان کر دیا جس کی گواہی اس نے خود دی کہ وہ راست باز انسان تھا۔ لیکن زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اسے ملک بدر کر کے گلہ کی سرزمین پر بھیج دیا گیا، جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ سو اس نے بیک وقت اس زندگی کو اور ابدی زندگی کو کھو دیا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ در حقیقت پلاطس اپنے آپ کو اس منظر سے باہر رکھنا چاہتا تھا، سو اس نے فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ لوگوں کی رائے لینے لگ گیا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو؟ اور برابا اور یسوع لوگوں کے سامنے کھڑے تھے، اس بڑی بھیڑ کے سامنے، اور رائے لینا شروع کیا گیا۔ لوگوں نے کسے چنا؟ در حقیقت میں اس بات کے تعلق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یسوع اور برابا کے درمیان مقابلہ عجیب بات تھی، کیونکہ ان میں کچھ بھی ایک جیسا نہیں۔ تم کس کا مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ افسوس، لیکن اس کے باوجود میرا ماننا یہ ہے کہ پلاطس نے شاید یہ اس لیے کیا کہ لوگ آسانی سے جواب دے سکیں، کیونکہ یقیناً انہوں نے برابا کو چننا تھا۔ سفید یا کالا؟ سفید تم نے یا چنا۔ کالا، اس لیے زیادہ وقت نہ لگا۔ افسوس، لیکن اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل کس قدر تاریک رہا ہے۔ مسیح نے لوکا کی انجیل میں کہا کہ مجھے تمہاری گھڑی اور تاریخ کا انتظار ہے، سو دل بے وقوف اور اندھا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے برابا کو مسیح سے بہتر جانا۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں دہشت گردی کیوں ہے۔ دنیا میں دہشت گردی عروج پر ہے، اور اس کا غلبہ ایسے ہی رہے گا جب تک مسیح نہ آ جائے اور راستی اور انصاف سے حکومت کی بنیاد نہ کھڑی کرے، اور اس کی بادشاہی جلد آنے والی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی، ہم 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک مسیح کے بہت سے جسمانی دکھوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا ان دکھوں کا گناہوں کی معافی اور کفارے میں کچھ کردار ہے؟ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت دکھ جو اس نے آدمیوں کے ہاتھوں اٹھائے، اور ان کا کفارے میں کوئی بھی کردار نہیں ہے، لیکن ان سے بیماری کی شفا ہوئی۔ وہ دوا کا حصہ تو نہیں ہیں، بلکہ وہ بیماری کا اظہار ہیں۔ جیسا کہ ایک گیت کے بول ہیں کہ ہم بدکار تھے، جی بدکار تھے، اور اس کا ثبوت وہ ہے جس کی طرف ابھی بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارا دل بدکار تھا، لیکن اس نے آ کر ہمیں بچا لیا۔ اور یہ حیران کن بات ہے، محض چند آیات میں ہی تقریباً 7 پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور یہ پوری ہوئیں، اور جو کہ پرانے عہد نامے میں سے تھیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح اور خدا ہر چیز پر اختیار رکھے ہوئے تھے۔ اور سپاہی اسے صحن میں لے گئے جو پریتریم کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لیا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو کہ کتوں نے مجھے گھیر لیا، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، اور انہوں نے اس کے سر پر مارا تاکہ میکا 5:1 کا لکھا پورا ہو، اور وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں، انہوں نے اس پر تھوکا تاکہ یسایہ کے 50ویں باب میں جو لکھا ہے اس کی تکمیل ہو سکے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے کپڑوں پر کرا ڈالا اور آپس میں بانٹ لیا، تاکہ زبور 22 کی تکمیل ہو کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ وہ میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں 25ویں آیت میں، وہ اسے مصلوب کرتے ہیں تاکہ زبور 16:22 کی تکمیل ہو کہ وہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو چھیدتے ہیں، اور پھر 2 کے درمیان وہ مصلوب ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا۔ اور یسایہ کے 53 باب کی آخری آیت میں وہ سر ہلا ہلا کر کہتے، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلاتے ہیں۔ زبور 22 میں یہاں تک کہ ہر وہ بات جو کلوری پر واقع ہوئی پرانے عہد نامے میں درج کی جا چکی تھی، اس کتاب میں جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کوئی جال سازی ہے یا یہ صرف الفاظ ہیں۔ اور یہ تمام الفاظ وہ الفاظ تھے جو
कोह कलवरी पर पूरे हुए, जो तौरेत में पहले ही दर्ज थे, जो यहूदियों के हाथ में थी, और ये वही इब्रानी किताब है जो यहूदी आज भी पढ़ते हैं। एक बार मैंने शुमारियत की तहरीर पढ़ी थी जो मशहूर मुसन्निफ जोश मैकडॉवल ने लिखी थी, जी उन नबूवतों के बारे में जो सलीबी वाक़यात के दौरान पूरी हुई। सही। उसने कहा कि 24 घंटे कम से कम 49 नबूवतें मसीह की ज़ात पर पूरी सही। हुईं। उसने इम्कानी नज़रिए का इस्तेमाल किया ये समझाने के लिए कि नबूवतें एक ही शख्स पर कैसे पूरी हो सकती हैं। अगर हम 49 में से 8 नबूवतों को इत्तफाकिया तौर पर लें तो ये इम्कान कि वो एक ही शख्स में पूरी होंगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास अमेरिकी रियासत टेक्सास है और उसके सारे इलाके को आप धात के सिक्कों से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर देते हैं और आप एक सिक्का लाते हैं और उस सिक्के पर निशान लगाते हैं और फिर आप इन सिक्कों में उसे फेंक देते हैं। फिर हम किसी की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उसे कहते हैं कि हमें पहली बार में ही वो सिक्का लाकर दे। तो उसके मिलने के इम्कानात उतने ही हैं जितने 8 नबूवतों के एक ही शख्स में पूरा होने के। मौका एक है और उसके पीछे 17 सिफर हैं। ये मुमकिन नहीं, लिहाजा ये नामुमकिन कैसे है। होगा? कुछ लोग कहते हैं कि जिसने लिखा है उसने मसीह के मरने के बाद इन नबूवतों को लिखा है। लिहाजा मसीह के मरने के बाद ये नबूवतें किस तरह लिखी जा सकती हैं? मसीह मरकज की अंजील में हुए वाकयात से रंजीदा हुआ, और बहुत बार जब मैं वो बातें सुनता हूँ जो बदकार लोग कहते हैं तो मैं भी सुनकर रंजीदा हो जाता हूँ। लेकिन सारी बातों की तकमील मसीह में होती है। बाइबल ने पहले ही बता दिया था। जी, सो वो कलाम के मुताबिक गुनाहों की हमारे खातिर मरा। कलाम के मुताबिक। शुक्रिया भाई यूसुफ। फिर हम जानना चाहते हैं कि जब सिपाही उसे पीट चुके तो उसके बाद क्या हुआ? 21वीं आयत में एक आदमी है जो उस वक्त नमूदार हुआ और उस शख्स का नाम शमाउन करीनी था। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। शमाउन करीनी, मैं उसमें इंतखाब के अक्स को देखता हूँ। इंतखाब से मुराद क्या है? ये मसला कभी भी उसके जहन में नहीं आया। ये एक इत्तफाक था। अगर वो एक लम्हा भी ताखीर से आता तो वो उन बदकार लोगों से जो मसीह को मसलूब करना चाहते थे ना मिल पाता। लेकिन वो एक शख्स से टकराया जो कि देहात से आ रहा था। उन्होंने उसे सलीब उठाने के लिए कहा और इसकी इजाजत रोमी कानून में थी, और वो सलीब उठाकर उसके पीछे चलने लगा। और यहाँ हम कुछ पढ़ते हैं जो कि बहुत अजीब है। शमाउन करीनी सिकंदर और रूफस का बाप था। इसका क्या मतलब है कि सिकंदर और रूफस का बाप था? मैं जिस शख्स को नहीं जानता, आप उसके बच्चों के नाम मुझे बता रहे हैं। सिकंदर और रूफस, ऐसा लगता है कि वो दोनों मसीह को मानने वाले थे, ईमानदार उन्हें जानते थे। सो लिखा है सिकंदर और रूफस का बाप। जब हम रोमियो का 16वां बाप पढ़ते हैं और रूफस जो उसका बरगुजीदा है और उसकी माँ जो मेरी माँ है उसको सलाम कहो। सो रूफस बरगुजीदा है, सिकंदर बरगुजीदा है और फिर शमाउन करीनी बरगुजीदा है। ये सारा खानदान मसीह को जानता था। नहीं, मैं कहूँगा ये कोई इत्तफाक नहीं है, लेकिन ये इंसानी नुक्ताए नज़र से इत्तफाक लगता है, और मैं कहूँगा कि कोई इत्तफाक से हमें सुनता हो। शायद आप चैनल बदल रहे थे और आपका सुनने का कोई इरादा ना था, और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है मेरे अजीज नाजरीन और सामीन, ये कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि खुदावंद आपको ढूंढ रहा है। और जैसा कि उसने शमाउन करीनी के घर को बचाया, वो आपको और आपके घराने को भी बचा सकता है। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मसीह की मौत के वाकयात की तरफ आ रहे हैं। 21वीं आयत में लिखा है, और वो उसे मुकाम गुलगता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली, और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डाल कर के किसको क्या मिलेगा बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसे मसलूब किया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दहनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए, ताकि वो निविश्ता पूरा हो कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतरकर अपने तई बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीयों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं, और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उन पर लान तान करते थे। भाई यूसुफ उस प्यारे को सलीब पर चढ़ा दिया गया। 3 घंटे तक रोशनी रही, मगर उसके बाद 3 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। लिहाजा उन 3 घंटों के दरमियान क्या हुआ जब रोशनी थी? मसीह ने आदमियों के हाथों कैसे दुख उठाए?
جی، مسیح نے دو طریقے سے دکھ اٹھایا اور ہمیں ان دو باتوں میں فرق کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کی ناانصافی کے ہاتھوں سے دکھ اٹھایا اور اس نے خدا کے انصاف کے ہاتھ سے دکھ اٹھایا، اور وہ دکھ جو انسان نے دیے اس کا ہماری نجات میں کوئی کردار نہیں، لیکن وہ دکھ جو اس نے خدا کے ہاتھوں اٹھائے ہماری نجات کا باعث صحیح، بنے۔ اور وہ دکھ جو آدمیوں کے ہاتھوں سے اٹھائے، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ بتاتے ہیں ہم بدکار تھے، لیکن وہ دکھ جو خدا کی طرف سے تھے بطور متبادل، وہ تمام دکھ ہم سب کی نجات کے لیے تھے۔ صحیح، مثال کے طور پر جب ہم یسایہ 53:4 کو پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے سبب سے کچلا گیا، سو اس نے بطور متبادل دکھ اٹھائے۔ یہ وہ دکھ ہیں جو اس نے تاریکی کے گھنٹوں میں برداشت کیے، صحیح، اور چونکہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، کسی نے کہا ہم ان گھنٹوں میں تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتے، اور خاموشی کے سوا ان گھنٹوں میں ہم کچھ نہیں سنتے۔ تاریکی کے ان گھنٹوں میں کسی نے بات نہ کی، گویا وہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا اور ہم نے کچھ نہیں سنا، کیونکہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم صرف اس کے مار کھانے کی قدر کر سکتے ہیں، کانٹوں کے تاج کی اور کیلوں کی۔ یہ اس کے خوفناک دکھ تھے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے نہیں سنا کہ جب مسیح کو کوڑے مارے گئے تو وہ چلایا۔ ہم نے نہیں سنا کہ جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور سرکنڈا اس کے سر پر مارا تو وہ چلایا۔ ہم نے نہیں سنا کہ جب اس کے ہاتھوں کو کیلوں سے چھیدا جا رہا تھا تو وہ چلایا۔ بے شک یہ خوفناک دکھ ہیں، لیکن وہ کب چلایا تھا؟ وہ تاریکی کے گھنٹوں کے بعد چلایا، جب اس نے کہا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ سو کفارے کے دکھ 3 گھنٹوں کے ہیں جو اس نے انصاف کی خاطر خدا کے ہاتھوں برداشت کیے تاکہ ہم نجات پائیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہے۔ نہیں، یہ بہت با انصاف ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی اور کے لیے قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح، مثال کے طور پر اگر میری بیوی کوئی غلطی کرتی ہے اور اس سے چند روپے قیمت کے طور پر ادا کرنے ہوتے ہیں اور میں انہیں ادا کرتا ہوں، تو کیا یہ بات انصاف کے خلاف ہے؟ جب میں خود ادا کرنا چاہتا ہوں تو میں جس کے لیے بھی چاہوں ادا کر سکتا ہوں۔ کیا ہم انصاف اور حق کے درمیان فرق کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب وہ صلیب پر موا بطور حق نہیں بلکہ انصاف، جی، اور اس نے ہماری بد کرداری کو صحیح۔ اٹھانا قبول کیا، انصاف کی سزا کو خود پر لے لیا، لیکن وہ اس سزا کا حقدار جو نہیں حقدار تھا۔ تھا وہ میں ہوں، جی بالکل، وہ میں ہوں۔ ہمارے دل بدکار تھے، خدا کا قہر ہمارے لیے تھا، لیکن قہر ڈھانے والوں میں نہیں۔ صحیح، مجھ پر خدا کی مہر ہوئی ہے جس نے قہر اٹھا لیا، جیسا ہم زبور میں پڑھتے ہیں، تیرا قہر مجھ پر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ سو دیا۔ یہ انصاف میں رہتے ہوئے ہوا کیونکہ اس نے ہمارے جرم کو اپنے اوپر لے لیا اور صحیح، خدا نے ہماری بد کرداری پر اس پر لاد لاد دی۔ دی۔ آپ نے ان دکھوں کے بیچ فرق بتایا جو اس نے آدمیوں کے ہاتھ اٹھائے، یعنی جی، کیل کانٹوں کا تاج، کوڑے، یہ سب وہ دکھ ہیں جن سے آدمی کا دل ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن کفارے میں جس بات کا کردار تھا وہ اس کے وہ دکھ تھے جو اس نے خدا کے ہاتھ سے اٹھائے جو انصاف کی عدالت کرتا ہے۔ جب اس نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں ان دکھوں کا عکس نوحہ 1:12 میں دیکھتا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 34 میں ہم پڑھتے ہیں، تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا۔ اس کا کیا مطلب ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرا سوال ہے بھائی یوسف، کیا اس وقت الوہیت انسانیت سے جدا ہو گئی، یا کیا اس بات کا کچھ اور ہے؟ جی بھائی، الوہیت انسانیت سے جدا ہرگز نہیں ہوئی ہے، اور یہی بات مسیح کے کام کو بڑی اہمیت بخشتی ہے، لامحدود اہمیت۔ لیکن ہم اس آیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے میرے خدا کو خدا کہہ کر پکارا کیونکہ وہ یہاں بطور انسان تھا۔ وہ میری، آپ کی اور سب ایمانداروں کی نمائندگی کر رہا تھا، اس لیے اس نے خدا کو ایسے مخاطب کیا، اے خدا۔ اور ہم نے جانا کہ مسیح ازل سے باپ کی قربت میں، باپ کے پہلو میں رہا، جو پاک ترین مقام کے پردہ میں رہتا ہے، وہ جو قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے، وہ
ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے بغیر رہنے کا عادی نہیں تھا، لیکن یسوع المسیح جب صلیب پر تھا تو وہ ہم سب کے لیے گناہ بن گیا، اور خدا پاک ہے اور گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدا نے مسیح کو چھوڑ دیا، اس نے اسے بطور انسان چھوڑ دیا، اور جیسا کہ ایک گیت میں لکھا ہے، تجھے خدا نے ظلم اور تاریکی میں چھوڑ دیا اور تو نے انصاف کے قہر کو قبول کیا اور ہمیں اطمینان بخشا۔ سو چونکہ خدا نے اسے چھوڑ دیا، لیکن ہم ابدیت تک نہ چھوڑے جائیں گے، اور یہ کیا زبردست متبادل ہے۔ وہ راضی ہوا، اور یہ بات وہی تھی جب اس نے کہا، اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے کہ تو مجھے نہ چھوڑ، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے خوفناک دکھ تمام بنین و انسان کے لیے جلال پیدا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ بھائی یوسف، وہ بات جو کی گئی یقیناً ارامی میں تھی، اور آپ نے ہمیں پہلے بتایا کہ مرکز رومیوں کو لکھ رہا تھا، جی وہ کچھ رومی جملوں کا استعمال کرتا تھا، جی اور پھر وہ ہمارے لیے اس کا ترجمہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صحیح، یہ جملہ لما شبختنی، جو عربی لفظ کی طرح لگتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ برداشت سے باہر۔ جی یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں تھا، لیکن ایک وقت آیا جب مسیح نے سارے جرم، بدیاں، بدکاریاں خود پر لینے کو قبول کیا، اور جب وہ تکلیف میں تھا تو اس نے کہا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ الوہیت انسانیت سے جدا ہو گئی، نہیں، لیکن خدا نے مسیح کو چھوڑ دیا۔ مسیح کو، کیونکہ ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی گئی، صحیح، اس وقت مسیح ہماری خطاؤں اور بدی اور بدکاریوں کو اٹھائے ہوئے تھا۔ بالکل، بھائی یوسف، جب مسیح صلیب پر تھا اور جب وہ چلایا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لہٰذا جب ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہوا تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ہمارے لیے وضاحت کریں۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے مسیح کے چلانے پر بات کریں۔ وہ اس لیے نہیں مرا کہ وہ زندگی کو جاری رکھنے کے قابل نہیں کمزوری رہا کے تھا، باعث۔ بلکہ وہ اپنی مرضی سے موت میں داخل ہوا تھا، اور نتیجہ یہ تھا، چونکہ اس نے کام کو پورا کیا تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ ہیکل کے پردے کی کہانی لمبی ہے۔ سردار کاہن پاک ترین مقام میں سال میں ایک بار ہی وہاں جایا کرتا تھا، سال کے کفارے کے لیے، لیکن پردہ بیچ میں ہی رہتا، اور اگلے سال سردار کاہن دوبارہ داخل ہوتا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، مطلب کہ اس عمل کا کوئی اختتام نہ تھا، لیکن مسیح بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ خود اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار داخل ہوا اور ابدی خلاصی کرائی۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پر پردہ 2 ہونے پر غور کیا جائے، اور مرکز 1 میں مسیح کی کاملیت کے باعث آسمان پھٹ گیا۔ یہ مرکز 1 جی، میں ہے، مرکز کے پہلے بپتسمے کے باب میں، وقت۔ بپتسمے کے وقت، اور مسیح کے کام کی کاملیت کے باعث ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا تھا، جیسا متی اور مرکز کہتے ہیں، اور لوکا کے مطابق بیچ سے۔ یہ حصہ ہمیں کفارے کی موت کے متعلق بتاتا ہے، بالکل، جو کہ مسیح نے تاریکی کے گھنٹوں میں خدا کے ہاتھوں قبول کی، جو انصاف سے عدالت کرتا ہے۔ بالکل، بھائی یوسف، موت کے بعد کفن دفن ہوتا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کفن دفن کیسے ہوا؟ در حقیقت کفن دفن باب کے آخر میں ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف نامی شخص ارمتیا کا رہنے والا تھا، اور وہ ایک باعزت اور دولت مند شخص تھا، اور عیسائی 53 باب میں ایک اور نبوت کی گئی، اس کی قبر بھی شریروں کے ساتھ ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مند کے ساتھ موا، دولت جو مندوں خود کے بھی ساتھ۔ شاگرد تھا، اور وہ سچ میں خدا کی بادشاہی کا مشتاق تھا، اور وہ جرت کر کے پلاطوس کے پاس گیا، اور اس وقت تمام شاگرد بہت خوف زدہ تھے اور چھپتے پھرتے تھے، لیکن وہ جرت کر کے پلاطوس کے پاس گیا، اور پلاطوس پریشان ہوا کہ وہ اتنی جلد مر گیا، سو اس نے صوبیدار کو بلوایا اور اس سے معلوم کیا کہ وہ کب اور کیسے مر گیا، اور جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ حیران ہوا، اور اس نے مسیح کی لاش یوسف کو دے دی، جس نے اسے عزت کے ساتھ دفن کیا، اس نے اور نیکودیمس نے، یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کے مطابق۔ سو جب یسوع مر گیا، وہ کلام کے مطابق مرا، اور جب وہ دفن ہوا تو بھی وہ کلام کے مطابق ہی دفن ہوا، اسے نئی قبر میں دفنایا گیا۔ آپ نے کہا جب مسیح کو دفنایا گیا، وہ کلام کے مطابق دفنایا گیا۔ جی۔ پرانے عہد نامے کی کتابیں مسیح کے دفن کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ مثال کے طور پر استثنا کے 21ویں باب کے مطابق، اگر کوئی شخص مر جائے جس نے گناہ کیا ہو، جس کی سزا موت ہو، تو اسے درخت پر لٹکایا جائے، تو وہ اس صلیب پر رات تک لٹکا نہ رہے، بلکہ اس شخص کو
اسی دن دفن کیا جائے، یہاں تک کہ اس بات کو صحیح طریقے سے پورا کیا گیا۔ بلا شبہ میرا یہ ماننا ہے کہ سردار کاہن کئی دن تک مسیح کے بدن کو وہیں لٹکائے رکھنا چاہتے تھے، لیکن اگلا دن سبت کا تھا جو شاندار سبت تھا، تو انہوں نے پلاطس سے کہا کہ صلیب پر اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے نیچے اتار لے، اور پلاطس نے بھی یہی حکم دیا، لیکن مسیح کی ٹانگوں کو صلیب پر توڑا نہیں گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ مر چکا تھا؟ نہیں، دراصل نہیں، یہ پیشن گوئی تھی کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی۔ دیکھیں کہ مسیح کی موت میں خدا کس قدر اختیار رکھتا ہے۔ وہ اسے عام آدمی کی طرح دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن آسمان پر پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کی قبر بھی شریروں کے ساتھ ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ منہ صحیح۔ شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ جسمانی دکھوں کا ہماری معافی میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن اس سے بیماری ظاہر ہوتی ہے، اور وہ پرانے عہد نامے کی تمام نبوتوں کو پورا کرنے کے لیے تھے۔ ہم نے مسیح کو بطور انسان ہمارے گناہوں کو صلیب پر کھینچتے دیکھا، اور وہ خدا سے بطور خدا خطاب کر رہا تھا، اور اس نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مسیح نے خدا کے چھوڑنے کو قبول کیا۔ مجھے پردہ پھٹنے والی بات پسند آئی۔ بھائی یوسف نے اس انجیل کی شروعات میں ہمیں بتایا تھا آسمان مسیح کی شخصیت کی کاملیت کی وجہ سے پھٹ گیا تھا، اور یہاں پردہ مسیح کے کام کی کاملیت کی وجہ سے پھٹا۔ ساری بائبل کا ایک ہی موضوع ہے جو کہ مسیح کی ذات اور اس کا کام ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ وہ کون ہے جو تمام پیشیوں سے گزرا؟ وہ خداوند یسوع مسیح تھا۔ وہ کون تھا جس نے آدمیوں کے ہاتھوں ہر طرح کے دکھ سہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح تھا، اس کا ہم شکل نہیں۔ وہ کون تھا جو صلیب پر چڑھایا گیا؟ وہ خداوند یسوع مسیح تھا۔ گناہوں کے کفارے کی خاطر ایک صلیب کی ضرورت تھی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب تھی۔ یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور خدا نے ساری مشکلیں اور تمام تر مصیبتیں عدالت اس کے سر پر ڈال دیں۔ جس دن سب لہریں اور موجیں اس کے سر پر سے گزریں، تیری آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح متبادل ہونے کو راضی ہوا، اور خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر ڈال دی۔ وہ اس لیے نہیں مرا کیونکہ وہ اس کا حقدار تھا، بلکہ اس لیے تاکہ انصاف ہو، کیونکہ اس نے ہماری بدکرداری اور خطاؤں کو خود پر لینے کو قبول کیا۔ وہ مرا اور خدا کے فضل سے موت کو چکھا۔ وہ سچ میں مرا جیسا کلام کہتا ہے۔ وہ کلام کے مطابق دفن ہوا، لیکن وہ جی اٹھا اور ابد تک کبھی نہ مرے گا، جیسا کہ بائبل نے پہلے ہی آگاہ کیا تھا۔ اور یہی بات ہم آنے والی قسط میں دیکھیں گے، جو کہ مرکز کی انجیل کی آخری قسط ہے، مسیح کا جی اٹھنا۔ اسی موضوع کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ